अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। OIC का वज़ीर ख़ारजा का हंगामी इजलास जद्दा में हुआ है और इस इजलास में OIC के शरीक ममालिक की तरफ से फ़लस्तीन में जारी, बिलखुसूस गज़ा में जारी जो इजरायली बर्बरियत है उसकी मज़म्मत की गई है। और दो टोक अंदाज़ में सऊदी अरब की तरफ से भी, पाकिस्तान की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो ग्रेटर इज़राइल का अज़ाइम हैं नेतन्याहू के, वो पूरे नहीं होंगे और वो किसी सूरत अमल में नहीं आना चाहिए। साथ ही साथ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि फ़लस्तीन का 2 रियासती हल ज़रूरी है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने यह कहा है कि गज़ा में मासूम फ़लस्तीनियों का खून बहाया जा रहा है। आज जब ये इजलास हो रहा था तो आज जो ख़बर आई 68 फ़लस्तीनियों को मज़ीद शहीद किया गया है। बहरहाल ईरान और तुर्की के इनिशिएटिव पे ये हंगामी इजलास वज़ीर ख़ारजा का तलब किया गया और नेतन्याहू के जो बढ़ते हुए जारहाना अज़ाइम हैं उनको रोकने की एक कोशिश है। एक मैसेज इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से दिया गया है इज़राइल को भी, अमेरिका को भी और दीगर ममालिक को भी जो इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं। इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। दूसरी जानिब जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद है उसने आज फ़ैसला दिया है। राना सनाउल्लाह साहब के घर पे जो हमला हुआ था उसमें 59 जो लोग हैं उनको सज़ाएँ दी गई हैं, जिसमें नुमायाँ लोग उमर अयूब हैं, शिबली फराज हैं, कमल चौज़ब हैं, बिलाल इजाज़ हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कलीदी रहनुमा हैं। 10-10 साल कैद की सज़ा इन लोगों को सुनाई गई है। 34 के करीब लोग हैं जिनको बरी किया गया है। और सलमान अकरम राजा जो सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने अपना ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया है। ये भी कहा है उन्होंने कि उनकी जो वकालत की खिदमात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिला मुआवजा जारी रहेंगी, लेकिन अब वो इस ओहदे पर मज़ीद काम नहीं करना चाहते हैं और कल बानी PTI के साथ होने वाली मुलाकात में वो उन्हें भी आगाह कर देंगे। सवाल ये भी है कि क्या अब उनका ये इस्तीफ़ा कबूल किया जाएगा। बुनियादी वजूहात क्या हैं? पार्टी के अंदर इख्तलाफात तो हैं, बहुत से मसाइल हैं, वो क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, लेकिन असल वजूहात क्या हैं आज के प्रोग्राम में इस नुक्ते पर भी बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फैसल साहब शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करते हैं। इरशाद साहब, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आज OIC मीटिंग हुई है वज़ीर ख़ारजा की, हंगामी मीटिंग थी, एक मैसेज दिया गया है। हम बारहा OIC के किरदार पर तनकीद भी करते रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये बरवक्त इजलास हुआ है और इसको किस तरह इज़राइल और अमरीका कंसिडर करेंगे? अब ऐसा अरब ममालिक ने और मुस्लिम ममालिक ने जिस कोताही का जब ये फ़लस्तीन और हमास के कला कमा के लिए इसराइल ने हमला किया और दुनिया जहान के हथियार आजमाना शुरू किए और हम सिर्फ बातें करते रह गए, तो उसके अज़ाइम अब इतना बढ़ चुके हैं कि जो बात वो खुलकर नहीं कहता था नेतन्याहू या इसराइल, और जो गैर सरकारी तंजीमें और गैर सरकारी जो तर्जमान होते थे वो बात किया करते थे और हुकूमत तरदीद करती थी, अब वो खुलकर उन्होंने नेतन्याहू ने ये भी कह दिया कि ग्रेटर जो इसराइल का मंसूबा है वो मेरे दिल के करीब है और ये हो जाए तो इससे ज़्यादा मुझे क्या खुशी होगी। उसने गज़ा पर बाकायदा कब्ज़े का ऐलान कर दिया। जो दो रियासती हल पेश किया गया था ओस्लो अकॉर्ड में, उससे वो बिल्कुल मुकर चुका है। तो उसके बाद अब अरब ममालिक को बहरहाल ये सोचना पर मजबूर कर दिया है इसराइल ने और मुस्लिम ममालिक को कि व्हाट नेक्स्ट, अगला लाएमल क्या होगा, क्योंकि ग्रेटर इसराइल का मतलब क्या है? मिस्र के कुछ इलाके, उर्दन, शाम, और जो असल नक्शा है ग्रेटर उसमें तो सऊदी अरब तक वो पहुंचता है। तो इसका मतलब है कम से कम ये हमसाया जो 3-4 ममालिक हैं उनकी सलामती तो ख़तरे में है, उनकी जोग्राफी सरहदें भी ख़तरे में हैं। तो अब ये इजलास हुआ है हंगामी, और खुदा करे कि कोई ऐसा लाएअमल तलाश किया जा सके जिसकी वजह से इसराइल रुक जाए। एक वक्त था जब इसराइल लोगों से, मुस्लिम ममालिक से सिर्फ ये मुतालबा करता था कि मेरे मौजूदा वजूद को तस्लीम कर लो। उस वक्त ना यरूशलेम उसका दारुल हुकूमत बना था, ना वो इसरार करता था बैतुल मक़दस पर कि हमें। अब आलम यह है कि वो अपना वजूद मनवाने के बाद उसमें तोसी चाहता है और हम एहतजाज कर रहे हैं। तो ये एक मुश्किल घड़ी है मुस्लिम ममालिक के लिए, जो हमास ने या
فلسطینی عوام نے قربانیاں 60,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں 61,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں غالب تعداد چھوٹے بچوں کی، معصوم بچوں کی. ہزاروں لوگ شہید ہوئے اس بنیاد پر کہ انہیں غذا نہیں مل رہی یا وہ غذا کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں کھڑے ہوئے. تو اس وقت بھی اگر مسلم ممالک اور OIC اور عرب ممالک ہوش کے ناخن نہیں لیتے تو پھر آگے تو جاری یہ سارے امریکہ سے رہے ہیں، لیکن امریکہ سے بھی کوئی بات کرنے کی ضرورت ہے نا. امریکہ کو قائل کرنے کی ضرورت ہے. یورپ اب اسرائیل کے ساتھ اس طرح کھڑا نہیں ہوا جس طرح وہ پہلے ہوتا تھا. وہ دو ریاستی حل کی طرف آ رہا ہے، تو اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. فیصل چوہدری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ آپ کی جو جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، سلمان اکرم راجہ نے بالآخر پارٹی عہدہ یعنی سیکریٹری جنرل کے عہدہ چھوڑنے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے. اب کل وہ بات کریں گے عمران خان سے. آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ قبول کرنا چاہیے ان کا استعفیٰ؟ میرا موقف ہے کہ خان صاحب نے اپائنٹمنٹ کی تھی، اس سے ہم وکیلوں سے بھی محروم ہو گئے اور ہم نے کوئی سیاستدان بھی ہمارے پاس نہیں آ سکے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے، اور اس پوسٹ وہ روح ہوتی ہے پارٹی کی. اور خاص کر جب عمران خان صاحب اندر ہیں تو دیکھیے پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے تو ان کی کارکردگی کوئی ایسی تو نہیں ہے جس پہ ہم سب تسلی اور تسلی کا اظہار کر سکیں. آج تک نہ پارٹی کی ڈائریکشن سے سمجھ میں آ رہی ہے، نہ ہمیں یہ پتا ہے کہ پارٹی نے کرنا کیا ہے، عمران خان سے رہائی کا لائمل کیا ہے. اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو ہٹانا پڑے گا. اور یہ اسکیم اور یہ ٹیم، یہ میں نے بڑی دفعہ کہا ہے کہ اس سے عمران خان سے رہائی ممکن نہیں ہو سکے گی. لہٰذا اگر عمران خان سے رہائی کے لیے سمجھدہ کوشش کرنی ہے تو یہ سارا کام کرنے کا میرا تو خیال ہے کہ یہ کل واپس لے لیں گے سلمان راجہ صاحب. یہ ہر 6 مہینے بعد ایک ایسا کام کرتے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے بہت نقصان ہوا ہے پارٹی میں. پارٹی میں جو آپ لڑائیاں دیکھتے ہیں اس کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، اور یہ غیر سیاسی جو ہے وہ احباب ہے کیونکہ ابھی تک سیاسی لائن نہیں دے سکے پارٹی کو، اور پارٹی مسلسل لڑائیوں کا شکار ہو رہی ہے. فیصل صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ بیشتر رہنما تو یا سزا یافتہ ہیں یا نااہل ہو چکے ہیں، تو اب متبادل کیا ہے عمران خان صاحب کے پاس بھی؟ کیونکہ ٹاپ لیڈرشپ سوائے اسد قیصر کے اور علی امین گنڈا پور کے آلموسٹ سزائیں ہو چکی ہیں. وہ تو اب الیکشن لڑنے کے قابل بھی نہیں ہیں، کوئی سیاسی عہدہ یا جماعتی عہدہ رکھ بھی نہیں سکتے، تو وہ کیا کریں؟ سر اس کے لیے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سیاست ٹھنڈے دل کا کام ہے، یہ سوشل میڈیا کے اوپر نہیں ہو سکتی. اگر آپ یہ کہیں گے سوشل میڈیا کے دوست تنقید کرتے ہیں لہٰذا معاملات کو جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ڈیل کرنا چاہیے جیسا سے کرنا چاہیے. سوشل میڈیا کے دوستوں کو بھی ایجوکیٹ کرنا لیڈرشپ، پرانے لوگوں کی ضرورت ہے. پرانے لوگ آئیں جو کہ سیاسی اذہان ہے، جو کہ سیاسی لائے عمل جو ہے وہ دے سکیں. اور اس میں اب شاہ محمود قریشی صاحب کی اگر ہو جاتی ہے رہائی، وہ ایک خوشائند بات ہوگی، اس سے لیڈرشپ کا گیپ جو ہے وہ فل اپ ہوگا. اسی طرح سے جو فیملی کے جو ہے آپ دیکھیے جو ان کی گفتگو میں ان کے طرز عمل میں احساس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ رشتوں میں تو حساسیت ہی ہوتی ہے نا جی، اور سیاست میں حساسیت کی گنجائش نہیں ہوتی. تو اس طرح سے فواد چودھری ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، اسد قیصر، علی امین ہے، غور علی خان ہے، کچھ ہمارے موجودہ بھی جو پارلیمانی پارٹیز ہیں بہت شاندار لوگ ہیں، ان کو موقع دینا چاہیے تاکہ ایک سیاسی لائے عمل پارٹی اختیار کرے. یہ جو باقی ہم بات کرتے ہیں، ہمارا سوشل میڈیا بھی بات کرتا ہے، یہ سارے مسائل ہیں. اس مسائل کا کیا سب حل نہیں پیش کر سکے ہم آج تک. اور لڑائی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ، جوڈیشری کے ساتھ، میڈیا کے ساتھ، بیوروکریسی کے ساتھ، اپنی پارٹی کے اندر، اتنی لڑائیوں میں ایک پارٹی نہیں کامیاب ہو سکتی. دیکھیے سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تو حل نکالتی ہیں، بند گلی سے رستے تلاش کرتی ہیں. تو یہ معاملات اب کرنے پڑیں گے. اس سے عمران خان صاحب کی رہائی کا جو معاملہ ہے وہ دور چلا گیا. یہ ایک افسوسناک پہلو ہے. فیصل صاحب، اس وقت جو ایشوز ہیں ملک کے، ایک تو پاکستان اور بھارت کے درمیان محاذ موجود ہے، چپکلش ہے، اس کے علاوہ پانی کا ایشو ہے. بھارت نے اس پانی کے ایشو کو، پہلے بھی ہمارے لیے پانی ایک ایشو تھا، زندگی موت کا مسئلہ تھا.
سنتاس معاہدہ معطل کر کے ہمارے لیے مزید مسائل بڑھا دیے ہیں. بہت سارے اور معاملات ہیں, معیشت کے معاملات ہیں, لیکن پارٹی کا اب سارا فوکس جو ہے یا عمران خان کی رہائی ہے یا آپس کی لڑائی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر یہ لوگ ایسا کر رہے ہیں یا ان کی ویژن ہی اتنا ہے؟ سر میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کا ویژن دیا. دیکھیں نا, اب ہمارے اتنے زیادہ جو عوامی مسائل ہیں, مہنگائی ہے, لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہے, کسانوں کا ایشو ہے, تاجروں کی انڈسٹری کی بندش ہے, یہ سارے معاملات پہ ہم کوئی پبلک سٹانس تو نہیں, سیاسی کوئی سٹانس تو نہیں لے سکے نا سر. حالانکہ لوگ جو ہیں وہ جو سیاست ہوتی ہے اس میں عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں ان کے علاوہ تو یہ بات خطے میں نہیں ہوگی. لیکن اس سارے کام کو کرنے کے لیے بھی تو سر آپ کو ایک لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا, اپوزیشن پارٹیوں کے, اور پھر ایک کنسنسس قائم کرنا ہوتا ہے بیئر منیمم. یعنی کم از کم جن نکات پہ ہمارا اور دوسری پارٹیوں کا آپس میں ایک معاملہ ہو سکتا ہے, اس معاملے کے اوپر کو لے کے پھر آپ اپنی آواز میں زیادہ لوگ ملاتے ہیں. کیونکہ ایک سیاسی لائے عمل ہے, سیاسی مسئلہ ہے, سیاسی طریقے سے حل ہونا ہے. لہٰذا اس طرح سے اس کا کوئی درمیانی حل نکالنا پڑے گا, اور اس وقت درمیانی حل نکالنے کے لیے بھی بندہ ہمارے پاس نہیں ہے. انفارچونیٹلی یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے. فیصل صاحب, اے ٹی سی نے آج فیصلہ دیا ہے رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ حملے کے الزام میں 59 لوگ ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, اور عمر ایوب, شبلی فراز, کنول شوذب ایک مرتبہ پھر ان کو سزائیں ہو گئیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ سر دیکھیے, عدالت کی جو حالات ہے نا جی اس وقت حالت اظہار کے اوپر گفتگو کرنا وہ اب وقت کا ضیاع ہے. کبھی سی ترمیم کے بعد ہماری عدالتوں میں کوئی معاملہ نہیں. آپ یہ مجھے بتائیں نا کہ آپ نے ایک بندے کو 10 کیسوں میں سزا دے دی ہے, یہ کہاں کا اصول ہے یا کہاں قانون ہے؟ تو ڈبل ڈپٹی کا قانون ہے نہ پاکستان کے قانون اور نہ ان دونوں میں ہے. 40 سال سزا ایک ہی جرم کی, 4 دفعہ 5 دفعہ سزا. یہ عدالتوں کو سوچنا چاہیے, ان کو اپیل اسٹیٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لحاظ سے تو فیصلہ ٹھیک نہیں. اگر یہ سزائیں جسٹیفائڈ نہیں ہیں تو پھر آج فواد چودھری اور زین قریشی کی بریت بھی پھر جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس کی وجہ ہے نا سر کہ جو ہم نے کیس لڑا, ہم نے اس کو فوجداری کیس الگ سے لڑا, ہم نے صرف سیاسی کیس نہیں لڑا. ہم نے اپنا جو بے گناہی ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے. جب آپ ایلیبائی لیتے ہیں, یعنی میں یہ کہتا ہوں کہ جی فلاں حکومت کے وقت میں وہاں پہ موجود نہیں تھا, اب سر وہ جو قانونی طور پہ یا تکنیکی طور پہ وہ سارا برڈن میرے پہ آتا ہے. تو ہم نے سر وہ برڈن ڈسچارج کیا ہے, اپنے ایویڈنس نہیں ہے, اپنے ویڈیو ایویڈنس نہیں ہے. نہیں, پھر تو فیصل صاحب سوال یہ ہے کہ آپ نے برڈن اب جو ہے وہ ڈسچارج کیا ہے, تو اس میں عدالت کا تو قصور نہیں ہے. اگر کوئی اپنا ڈیفنس نہیں لے سکا تو عدالت نے پھر اس کے خلاف فیصلہ دے دیا, آپ نے ڈیفنس لیا, آپ کے حق میں فیصلہ آ گیا, تو پھر اس میں عدالت کو آپ کیسے الزام دے سکتے ہیں؟ دیکھیں سر یہ ٹیکنیکل بات ہے نا, ایک جرم کی 4 دفعہ سزا تو نہیں ہو سکتی, ایک دفعہ ہو گئی. آپ کی بات میں مانتا ہوں کہ کیس جس طرح سے لڑنا چاہیے تھا ویسے نہیں لڑا گیا, ویسے لڑا جانا چاہیے تھا. لیکن سر اب ایک دفعہ سزا ہوگی, اس کو 4 دفعہ سزا دینا یہ تو کسی طور پہ تو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا جی. اچھا یہ فرمائیں کہ اس وقت پاکستان سفارتی سطح پر جو پاک بھارت جنگ کے فوائد سمیٹ رہا ہے, پہلے بھی میں ذکر کیا کہ مسائل ہمارے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اور ساری جماعتیں مل کر بھی ان کو حل کرنے پر آئیں تو بڑا عرصہ چاہیے. یہ جو مزاحمتی سیاست ہے جس کی آپ بھی مخالفت کر رہے ہیں, یہ خود پارٹی کے حق میں نہیں ہے, تو اس پر اصرار کیوں ہے؟ کیا کسی کو اندازہ نہیں ہے بانی سماعت کے جناب اس کے نتیجے میں پارٹی کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ان کا بھی نقصان ہو رہا ہے, اور سب سے بڑھ کر ملک کا نقصان ہو رہا ہے؟ صاحب بنیادی طور پہ آپ کو پتا ہے کہ ایک سیاسی ٹیم ہوتی ہے جو کہ ہمیشہ جو ہے سیاسی فیصلے کرتی تھی. اس کا پی ٹی آئی کی بھی سیاسی ٹیم تھی, شاہ صاحب تھے, فواد صاحب تھے, پرویز خٹک صاحب تھے, اسد عمر صاحب تھے, عمران اسماعیل صاحب, علی زیدی صاحب, مطلب ایک چھوٹی سی 15-20 بندوں کی, اسد کیسر صاحب تھے, شاہ فرمان صاحب تھے. یہ کوئی 15-20 بندوں کی کمیٹی تھی جو کہ سیاسی فیصلے لیتی تھی. عمران خان ظاہر ہے وہ سیاسی آدمی تو ہے نہیں, تو ان کو اگر آپ بار بار یہی لوگ جنہوں نے استعفے دیے
ये जाके बावर कराते थे कि बाहर बड़ी दुनिया है, ये है वो है। और एक गलत है जो आप बात करें, मैं 100% इससे मुतफिक हूँ कि मुजफ्फर की सियासत से ना सिर्फ पीटीआई का नुकसान हुआ, देखिए ना इस्टेब्लिशमेंट अपने मामलात इमरान खान के लिए अपनी राज के लिए करने ना इमरान खान ने, दोनों ने मामला फहमी करनी है पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान के लिए मामला फहमी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, जो कि हुआ है, हो रहा, होगा भी। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, उनको कैच करना चाहिए। और सियासत में सबर और हिकमत अमली, ये दो ही कामयाबी की कुंजियां होती है। तीसरी चीज तो हमने नहीं देखी। हमने सारी उम्र सियासत की है, हम सियासी घरानों में पैदा हुए हैं सब, हमने बड़े बड़े, ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासतदानों के साथ बैठ के बात करनी होगी। मुल्क में सियासत की गुंजाइश तो और साहब रही कोई नहीं, हर पार्टी जो फारिग होगी। सबके लिए सबको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए करना है, कोई किसी का कोई जाति या ना का मसला है तो वो भी पाकिस्तान के लिए जाने दें। ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे। अभी फैसल साहब, अलीमा खान साहिबा के साहबजादों को गिरफ्तार किया गया है, और ये जो पॉइंट आउट किया था मामला या ये इंकशाफ शेर अफजल मरवत साहब ने किया था। आप समझते हैं कि एक वाक़े के 2 साल बाद ये गिरफ्तारी हो रही है और इसमें अपने ही नशेमन पे बिजली गिरा रहे हैं, शेर अफजल मरवत साहब के इंकशाफ का बड़ा हाथ है? इसमें वो जो सेनेटर बनी है लड़की, वो भी शामिल है, जो यूसुफ मिशाल यूसुफजई, वो उसने भी ये किया। हाँ देखिए, ये जो तासर है ना, ये बड़ा गलत है। अब उन दोनों लड़कों को मैं जाती तौर पे जानता हूँ। अलीमा बीबी के बच्चे सियासत में नहीं है, वो अपने काम से काम रखने वाले लड़के हैं। वो कभी मैंने उनको तो शरारती में नहीं देखा, ना वो सियासत करते थे, ना कभी कभार अपनी वालदा के साथ ये लेटली वो आना शुरू। जब वो अरेस्ट हुई थी तो मेरी मुलाकात इन बच्चों से हुई थी, वैसे मैंने उनको कभी भी सियासत, तो उनको इस तरह से करना, उससे तासुब जो है जाति का जाता है। आप 23 महीनों बाद आप पकड़ रहे हैं, पहले आपको याद नहीं आया, तो इस चीजों से ना। नहीं, मिशाल का इसमें क्या किरदार है फैसल साहब? उसने क्या किया है मिशाल ने? उसने ये वीडियो भेजी थी ना पॉलिटिकल कमेटी में कि भाई ये लड़का वहाँ पे खड़ा तो ये अरेस्ट क्यों नहीं होता। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल साहब, आपने वक्त दिया। आप इंजॉय करें। फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। शाद साहब, हम पहले भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज़ में, पाकिस्तान की जो इस वक्त सफारती कोशिशें और सफारती कामयाबियाँ हैं, और खुदा का शुक्र है कि उनका एक मोमेंटम भी नज़र आ रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब जद्दा जाने से पहले बांग्लादेश में थे और बड़ी कलीदी उनकी मुलाकातें वहाँ पर रही हैं। 71 के बाद से ले कर अब तक आप समझते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की ये क़ुरबतें, इतनी ज़्यादा क़ुरबतें पहली बार हैं या पहले भी ये अदवार आए हैं? क्योंकि भारत ने हमेशा कोशिश की कि बांग्लादेश पे उसका एक तसल्लुत रहे, असर रहे, लेकिन अब जो चेंज आया उसके बाद। असल में आपको इल्म है कि मुस्लिम लीग का क़याम जो है ढाका में हुआ था 1906 इसका में। मतलब है कि मुस्लिम कौमियत का तशख़्ख़ुस और एक ऐसी मुस्लिम कौम जो अपने मामलात जो है वो भारतीय बालादस्ती के बग़ैर या किसी गैर मुल्की तसल्लुत के बग़ैर अपने मामलात चलाए। पाकिस्तान के मौजूदा जो हिस्से हैं इनके मुकाबले में बंगाल में ज़्यादा था ये एहसास। फिर तहरीक पाकिस्तान की जद्दोजहद में मशरक़ी पाकिस्तान बहैसियत मजमूई पाकिस्तान का नारा लगा कर खड़ा था। यहाँ जबकि सूरत हाल थोड़ी सी तकसीम थी, डिवाइडेड थी। यहाँ यूनिस्ट पार्टी मुखालफत कर रही थी, KPK में गफ़ार ख़ान साहब की पार्टी और वली ख़ान का ख़ानदान मुखालफत कर रहा था, उनके साथ बड़े लोग थे। उन्होंने हुकूमत भी 46 की हुकूमत बना ली थी। यहाँ यूनिस्ट पार्टी ने हुकूमत बना ली थी। बंगाल में ऐसा मसला नहीं था। वहाँ पाकिस्तान से पहले भी जो हुकूमत कायम हुई वो सोहरवर्दी साहब की हुकूमत थी और मुसलमानों की हुकूमत थी, हिंदू उसके मुकाबले में, कांग्रेस के मुकाबले में। फिर ये 71 का वाक़या होता है, उसमें कुछ हमारी भी मजबूरियाँ थीं, कुछ तुम्हारी भी मजबूरियाँ थीं, हमसे गलतियाँ हुई, उनसे भी गलतियाँ हुई। लेकिन ये हुआ कि एक नस्ल जिसको बहकाया गया था, तैयार किया गया था, वो ये समझी कि पाकिस्तान से आज़ाद होकर हम भारत की दोस्ती के साथ बहुत अच्छे तरीके से तरक्की कर सकते हैं। और ये 71 का सानिया हुआ
اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کی جو حکومت تھی یا اس سے پہلے ایوب خان کے جو بعض اقدامات تھے اس کا بھی ایک تھا، لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ ساری ہماری غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ اس میں ان بنگالی نوجوانوں کا، اس لیڈرشپ کا جو انفلوئنس میں تھی بھارت کے، ان کا قصور تھا۔ بھارت نے پیسہ لگایا، بھارت نے ڈائریکٹ مداخلت کی۔ مکتی بانی بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی اگر بھارت فوجیں لے کر نہ چڑھ دوڑتا اور ہمارے درمیان 1000 کا میل کا فاصلہ نہ ہوتا۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ ایک اسپیل آتا ہے عوامی لیگ کا، عوامی لیگ کو ختم عوامی لیگ کے ہی لوگ کرتے ہیں۔ وہ جو اپنے آپ کو فاتحین سمجھتے تھے، مجاہدین آزادی سمجھتے تھے، انہوں نے ہی، وہ کوئی پاکستانیوں نے جا کے نہیں مارا تھا اس کی فیملی کو، مجیب الرحمان، شیخ مجیب الرحمان کی فیملی کو۔ عوامی لیگ کے اندر ہی بغاوت ہوئی تھی اور فوج کے اندر ہی بغاوت ہوئی، اور فوج کے اس طبقے نے جو پاکستان سے کوئی بہت زیادہ خوش نہیں تھا، اس نے ہی اس کو ختم کیا تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ آزادی ہم نے بھارت کے ہاتھ میں گروی رکھ دی ہے۔ تو وہ ایک آیا، پھر اس کے بعد لیکن بھارت اپنا اثر و رسوخ موجود تھا، اس کو استعمال کرتا رہا۔ پھر یہ جو عوامی لیگ کی حکومت آئی طویل عرصے تک حسینہ واجد نے، اور حسینہ واجد نے ہر پالیسی بھارت سے پوچھ کر بنائی، اور وہاں مودی کو بلا کر مودی نے اعلان کیا کہ جی ہم نے، مکتی بانی نے یہ آزادی دلائی آپ کو، ہم نے یہ آزادی دلائی آپ کو، ہمارے۔ پھر وہ موڑ تھا جہاں بنگال کے نوجوانوں کو، مشرقی پاکستان کے، بنگلہ دیش کے نوجوانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہماری تو قربانیاں کسی کھاتے بھی نہیں ہیں، ہماری قربانی تو تھی نہیں، یہ تو ہائی جیک ہوئی، ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا۔ اور بھارت کا مکروہ چہرہ اس نسل کو جس نے نہیں دیکھا تھا اس کے سامنے آیا کہ یہ کتنے بڑا عفریت ہے، اور یہ لیڈرشپ ہماری کتنی بڑی ٹاؤٹ ہے، اور کتنے بڑے۔ وہ اب اس خلیج بنگال میں عوامی لیگ کی قیادت، عوامی لیگ کی آزادی، عوامی لیگ کا نظریہ سارا کا سارا ڈبو دیا ہے۔ دو قومی نظریہ زندہ ہو گیا، جس کے بارے میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ ہم نے دو قومی نظریے کو ڈبو دیا ہے۔ دو قومی نظریہ اپنی طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ وہاں کھڑا ہے۔ قائد اعظم آج بھی بنگالی عوام کا ہیرو ہے، پاکستان کے ساتھ محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اور مجیب الرحمان کا خاندان اور حسینہ واجد اپنے ملک میں رہنے کے قابل نہیں ہیں، اور وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں ان کو بیٹھنا چاہیے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس سے پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ وہاں جا کے تاثر بالکل نہیں دینا چاہیے کہ جناب ہم بڑے بھائی ہیں، آپ چھوٹے بھائی ہیں۔ انہیں صرف یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے بھارت کو دیکھ لیا۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ بریگیڈیئر صاحب، وزیر خارجہ کا دورہ بنگلہ دیش، انہوں نے خالدہ ضیاء سے بھی ملاقات کی، شفیق الرحمان صاحب سے بھی ملاقات کی جو ان کے ابھی انٹرم چیف ایگزیکٹو ہیں، ڈاکٹر صاحب، ان سے بھی گفتگو کی۔ ابھی ارشاد صاحب نے بڑا ایک بیک گراؤنڈ بھی دیا، انالیسس بھی یہ، لیکن سوال یہی ہے کہ یہ جو ٹائم ہے، اٹس اے ہائی ٹائم، پاکستان کو مزید کیا کرنا ہوگا، اور سارک کتنا ایفیکٹو ہو سکتا ہے کہ ابھی بھارت کا جو اصل چہرہ ہے بے نقاب کرنے میں؟ دیکھیں اس وقت جو ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر یا فارن منسٹر صاحب ڈاکٹر صاحب گئے ہوئے ہیں، یہ بہت عام تھا، لیکن ایک تو 13 سال میں فرسٹ ٹائم پاکستان کے فارن منسٹر جو ہے وہ بنگلہ دیش گئے ہیں۔ سیکنڈ، وہاں پر ہمیں کچھ جو ہے ایک قسم کی آپ لے کے گئے کہ آپ بڑے اچھے طریقے سے گئے ہیں، بات چیت ہو رہی ہے، خالدہ ضیاء سے ملاقات ہوئی ہے، شفیق الرحمان سے ملاقات ہوئی ہے، یونس صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے، اور بہت اچھے ماحول میں ہوئی، اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ پچھلی باتوں کو بھول کے لیٹس موو فارورڈ۔ اب ہم نے 74 میں بھی بات ہو چکی، 2002 میں جنرل مشرف گئے، اس وقت بات ہوئی، خالدہ ضیاء آئی، اس وقت بات ہوئی۔ اب ہم وی آر آل بردر۔ یہ ایک گاڈ گیون اپرچونٹی ہے کہ انڈیا نے جو کچھ کیا، جس طریقے سے، میں پرانی بات نہیں بلاتا، جس طریقے سے پاکستان سے دور کیا ہمیں بنگالی بھائیوں سے،
جو ہمارا ہوتے جس طرح ارشاد بھٹی صاحب نے کہا کہ بالکل ہمارے ہر لحاظ سے ان سے ایک ریلیشن شپ ہے اور اس کو اب ہم نے لے کے آگے چلنا ہے. ہم نے کوئی پیچھے نہیں دیکھنا. 500 ہم ان کو اسٹوڈنٹس ویزے دے رہے ہیں, پڑھائی کے لیے اسکالرشپ دے رہے ہیں, ان سے ہم تک تعلقات ان کے اب NDU میں ان کے جتنے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ہمارے ملٹری انسٹیٹیوشن میں آتے ہیں. دیکھیں جتنا انٹریکشن ہوگا اتنا جلدی ہم ایک دوسرے کے تفاوت دور ہوں گے, خدشات دور ہوں گے, ہم آگے چلیں گے. بزنس ٹو بزنس کانٹیکٹ ہونے چاہیے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہونے چاہیے, ملٹری ٹو ملٹری ہونے چاہیے. کیونکہ اس وقت جس طریقے سے انڈیا آئسولیٹ ہو رہا ہے یہ اپرچونٹی ہمیں کیش کرنی. میں ایران آپ کے سامنے دیکھ لیں, وہ بھی انڈیا کو انہوں نے کک آؤٹ کر دیا. بنگلہ دیش کے ساتھ جو انڈیا نے کیا, اور ابھی بنگلہ دیش عوام نے جس طریقے سے سمجھ گئے اس کی چال کو, اور وہ پاکستان کی فرسٹ ٹائم جتنے اچھے ریلیشن شپ ہو رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میرے خیال میں اکتوبر نومبر سے فلائٹ جنہ وہاں پہ جانا شروع ہو جائے گی. کچھ عرصے بعد پیر پرائیویٹ ہوگی وہ وہاں جانا شروع ہو جائے گی. جتنا انٹریکشن ہوگا ہمارا اس سے اور اچھے تعلقات ہوں گے, اور جتنے بنگلہ دیشی ہمارے بہن بھائی یہاں آئیں گے, ہم وہاں جائیں گے, وہ ہوں گے. ٹریڈ ہم جتنا ڈیولپ کریں گے اس سے جب آپ کے بزنس انٹرسٹ ہو جاتے ہیں, کلچرل انٹرسٹ شپ ہونی چاہیے, موو آنے چاہیے, ادھر سے ادھر جائیں, تو یہ میرے خیال میں ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ ہمیں اس کو لے کے کیش کرنا ہے. اور ساتھ چائنا آپ کے سامنے پہلے ہی 7 اسٹریٹجی میں بہت افیکٹو ہو رہے ہیں. تو انڈیا کو اس وقت آگ لگی ہوئی ہے. انڈیا کو پورے دنیا نے آئسولیٹ کر دی ہے. پاکستان has become a regional stabilizer. یہ ریجنل اسٹیبلائزر کو چاہیے کہ اب ہمیں تمام ان ممالک کے ساتھ کو فال کریں امیڈیٹلی, اور لیٹ انڈیا نو کہ وداؤٹ انڈیا سارک از ویری افیکٹو, کیونکہ اس میں باقی تمام ممالک اکٹھے ہو جاتے ہیں. چائنا سپورٹ کرتا ہے, تو میرے خیال میں یہ بڑا فرق ہوگا. اور اگر انڈیا آنا چاہتا ہے بہت ویلکم, بٹ انڈیا شوڈ ناٹ بی اسپوائلر, دے شوڈ بی ہیلپنگ اس. یہ جو آپ کا نواز صاحب, میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ چینی وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر گئے, پھر پاکستان کے دورے پر آئے, اور اس کے بعد وزارت خارجہ چائنیز جو فارن منسٹری نے بیان جاری کیا, اس میں پاکستان اور چین کے جو تعلقات کی گہرائی, اس کی وسعت, اس کی مضبوطی کا ذکر کیا. ایک تو اس موقع پر اس بیان کی کتنا اہمیت ہے, دوسرا یہ ہے کہ یہ پاکستان اور بھارت کا بیک وقت دورہ جو ہے, کیا بھارت جو رخ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے یا SCO کی طرف جا رہا ہے, کیا چین ایسا کر سکتا ہے کہ بھارت کو مجبور کرے یا بھارت کو قائل کرے کہ بھائی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات, مضبوط تعلقات بغیر آپ امریکہ کے کالونی کے سوا کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے خطے میں, اور دوسرا یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کریں تاکہ خطے میں امن آئے, سکون آئے, اور آپ بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں؟ دیکھیں شاہد صاحب, بالکل بات یہ ہے کہ چائنیز اسٹیٹمنٹ جو آئی ہے وزارت خارجہ کی وزٹ کے بعد, اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستانی مسلح افواج کی تعریف کی, بالکل پاکستان کے عوام کی تعریف کی, انہوں نے کہا پاکستان اور چائنا کی دوستی کے جو ضامن ہے, جو مضبوطی ہے, وہ پاکستان کی اسٹرانگ مسلح افواج. دیز آر دا ویری اسٹرانگ ورڈ. اور یہ انڈین پرائم منسٹر کے جانے سے پہلے جو وہ چائنا جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یو کم ٹو چائنا اور یو ڈونٹ کم ٹو چائنا. پاکستان اور چائنا دے آر آئرن بردرز. دیر از نو کوسچن کہ ہمارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو. We are the iron brothers, we will remain iron brothers, and we are proved will be iron brothers. At the time of all emergencies, difficult times, happy time, we have been together. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری دوستی ہمالیہ سے اونچی اور سمندر سے گہری ہے, وہ انہوں نے پروو کر دی. اس لیے اس اسٹیج پہ اسٹیٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے آئیں جو مرضی, ہماری پاکستانی دوستی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. چائنا کین پلے ڈیفینیٹلی میجر رول. دے کین میک دیم انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس خطے میں ترقی, اس خطے میں ساتھ فال, اور اگر امریکہ سے بھی تعلقات اچھے کریں, تو امریکن دی وانٹ کہ آپ ٹریڈ ڈیولپ کریں, پاکستان کے تعلقات کو استفاد کریں. آپ کے جو آپ نے ایک ہاسٹائل ایکشن رکھا ہوا پاکستان میں, یہ ختم کریں. اور ابھی دنیا کو پتہ چل گیا کہ کشمیر از ناؤ این انٹرنیشنل
nuclear flash point which Pakistan has been telling many times. बिल्कुल। ये दुनिया को पता चल गया है. Now everybody want it must be resolved before again this region get into war conflict. और उस वॉर कॉन्फ्लिक्ट में जो भी ट्रम्प कहते हैं मैंने 2 न्यूक्लियर पावर को लड़ाई से बचा लिया, हो सकता है अगली दफा इससे ना बचा सके. दैट इज द वरी ऑफ अमेरिकन. इसलिए वो बात कह रहे हैं कि मैं सालिसी के लिए तैयार हूँ. आई मूवमेंट तो इंडिया जो एक हटदर्मी दिखा रहा है, दे हैव टू मूव फॉरवर्ड. टाइम हैज गॉन. आप आइसोलेट हो गए हैं, आपकी फौज दुनिया में बदनाम हो गई है, आपकी डिप्लोमेसी दुनिया में नाकाम हो गई है, बदनाम हो गई है. एंड यू हैव नो प्लेस, यू आर आइसोलेटेड. आप इस रीजन में देख रहे हैं साउथ एशिया कितना बड़ा है. वेयर इज इंडिया? नोवेयर. पाकिस्तान, ईरान, बांग्लादेश, चाइना, दे आर द वन. और फिर जैसे अमेरिका पाकिस्तान को ट्रेड कह रहा है, उसके बाद आपको वो आपका काउंटर टेररिज्म में आपको सपोर्ट करना चाह रहे हैं. बीएलए को, मजीद ब्रिगेड को टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया. ये भी इंडिया को बहुत बड़ा स्लैप है क्योंकि ये इंडिया की प्रॉक्सीज थी. तो इससे आप ये देख लें कि इस वक्त इंडिया को चाहिए कि अक्ल के नाखून ले और अपनी पॉलिसी को रिजिड पॉलिसी से एक एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी निकल के जो ये नेबरिंग पॉलिसी की तरफ आओ जहां बाउंड्री सेम है, आप हमेशा के लिए रहना है इकट्ठा. सो आप अब अपनी पॉलिसी को चेंज करें और डोंट स्टॉप इंटरफेयरिंग इन नेबर मुल्क. जो आपके टेररिज्म करें खत्म करें और कश्मीर के और लेके एजेंडे में शामिल करके मुज़ाकरात करेंगे तो पाकिस्तान रेडी. विदाउट कश्मीर वी विल नेवर नेगोशिएट. अच्छा बड़े साहब, अमेरिका तो नाकाम हो गया पाकिस्तान और भारत को एक मेज़ पर बिठाने और मसला कश्मीर हल कराने के. 3 महीने होने वाले हैं, अभी तक भारत ने ये बात ही नहीं मानी कि अमेरिका ने कोई सीज़ फायर कराया है. और बाकी भी मामलात उसके सामने 30 दफ़ा, 31 दफ़ा, 32 दफ़ा, 35 दफ़ा उसने जिक्र कर दिया ट्रंप ने. लेकिन अब क्या चीन इस पोजीशन में है और भारत इस कदर दबाव में है कि चीन की बात मानते हुए पाकिस्तान और भारत मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठें और मसला कश्मीर हल करें? इरशाद साहब, China is the most important player at the moment in this region to push India to sit across the table and talk to Pakistan. Let me tell you. ठीक. इसलिए कि जितनी दुनिया ने वहाँ पर अपनी इंडस्ट्री लगाई हुई है, चाहे आप इस्लामिक कंट्री की बात करें, दूसरे मुल्कों की बात करें, उनका सारा रॉ मटेरियल जो है ना वो चाइना दे. ठीक. एंड चाइना हैज डिसाइडेड कि हम इनको ये रॉ मटेरियल नहीं देंगे. वो इकोनॉमी के स्ट्रेंगुलेट करने चाहिए. दे कैन ट्विस्ट द टेल ऑफ इंडियन नाउ. इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इंडिया चाइना जरा सा भी ट्विस्ट टेल करे, ये मिन्नतें करते हुए टेबल पर बैठेंगे और कश्मीर को भी डिस्कस करें. लेकिन ये हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, इनको कब अकल आएगी कि वो इंडस्ट्री इंडिया में लगा के एक ऐसा मुल्क में जो वनरेबल है और जो एक शिकस्त खुर्दा मुल्क है, जहां अब कोई सरमायाकारी के लिए बेहतर माहौल नहीं है, तो वो पाकिस्तान की तरफ आएँ? आप देखेंगे जो पाकिस्तान रीमर्ज हुआ है एज इकोनॉमिक पावर, एज अ मिलिट्री पावर, डिसीजन मेकर, रीजनल स्टेबलाइजर, उस हिसाब से अगर आप देखें तो इसको आप ये देखें कि इससे नौ दुनिया की शिफ्ट पाकिस्तान की तरफ 100% आएगी. जब इंडिया की इंडस्ट्री निकलेगी, जो इंडिया जिस तरीके से लड़ाइयाँ कर रहा है, वहाँ खतरे मोल ले रहा है, रोजाना वहाँ पर थ्रेट कर रहा है, इससे आप पीपल हैव रियलाइज दुनिया ने कि जी इंडिया इज नॉट अ सेफ कंट्री. इट्स अ मोस्ट इररिस्पांसिबल एंड इमेच्योर न्यूक्लियर मुल्क जो वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, जुम्बोजों में जा रहा है. इसलिए दे रियलाइज कि अब वहां से वो आहिस्ता आहिस्ता इसको शिफ्ट करना शुरू करेंगे. अब ब्रिगेडियर साहब, OIC FM कॉन्फ्रेंस पे भी मैं आऊँगा, लेकिन अब रीजन की बात हो रही है. अभी चंद रोज़ कबल सैफ अरीकी मुज़ाकरात हुए अफ़गानिस्तान में. चीन, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के जो माहिदीन हैं उन्होंने शिरकत की है. तय हुआ कि CPEC को तौसीक दी जाएगी. पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर वहाँ पर थे. पाकिस्तान की हमेशा एक तहफ़्फ़ुज़ात रहे कि अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है. अब रिसेंट वाक़या हंगू का है, अपर दीर का है. 3 सिक्योरिटी एहलकार हमारे शहीद हुए हैं. सो द पॉइंट इज़ दैट कि क्या वाक़तन इस बात को मान लिया जाए कि काबुल अबूरी हुकूमत की रिट नहीं है, वो इन दहशतगर्द तंजीमों को कंट्रोल नहीं कर सकते, और एक
ایگریمنٹ اور معاملات ان کے سیدھے ہو بھی رہے ہیں، اس کے باوجود وہ نہیں کر رہے، تو کیا ریزن ہے؟ دیکھیں بڑی کلیئر بات ہے، جب تک افغانستان میں ایتھنک بیلنس ریپرزینٹیٹیو گورنمنٹ نہیں ہوگی، پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں ہوگی، جب تک یہاں کے ان کے مسائل جو ہے نا یہ حل نہیں ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں، یہ وی شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ. اور یہی وجہ آپ کے سامنے کہ وہاں پر ان کی نارتھ سائڈ پہ بالکل حکومت نہیں ہے، سدرن سائڈ پہ بھی حکومت نہیں ہے، اپنے مسائل میں یہ گھرے ہوئے ہیں، اکنامک پرابلم بھی ہیں، اس کے بعد دنیا نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی ہے. دے ہیو ٹو ناؤ ڈیسائڈ کہ کامیڈی آف نیشن میں آنے کے لیے دیر سرٹن ریکوائرمنٹس ہے جو ورڈ کی وہ ان کو پوری کرنی چاہیے. آپ کے سامنے وہاں پر خالی پشتون جو 43-44% نہیں ہے، بلکہ وہاں پر تاجکس بھی ہیں، ہزارز بھی ہیں، ازبیکس بھی ہیں، ان کی پریزنٹیشن نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کیسے افغانستان میں گورنمنٹ کنٹرول ہو سکتی ہے. سو سیکنڈ، ایران از اے بگ اسٹیک ہولڈر. پاکستان، ایران اینڈ افغانستان اینڈ چائنا، دس از دا آپ کا 4 کنٹریز یہ بیٹھیں گی تو مسائل حل ہیں. ایران از اے بگ پلیئر. ناردرن لائن پوری ایران کے کنٹرول میں تھی پہلے بھی اور ابھی بھی، اس لیے ایران سے ہمارے تعلقات بہت بہتر ہو گئے. آپ کے سامنے تشکر پاکستان کو وہ کتنے ایمرجر ہوئے ہیں. ابھی پاکستان وہ رائس امپورٹ کر رہے ہیں، انڈیا کا رائس لینا بند کر رہے ہیں. ان انوائرمنٹ میں ہمیں اب براڈر پالیسی پہ جانا چاہیے. ہمیں ایران کو شامل کریں، ایران کے ساتھ بہت فرق پڑے گا. ایران ہیز ٹو براٹ انٹو دی ڈسکشن. ایران افغانستان کو وہ بھی کنٹرول کرتے ہیں، وہ بھی اب اسٹیک ہولڈر ہیں. تو جب یہ ممالک بیٹھ کے کنونس کریں گے کہ دیکھیں آپ کا ہمارا ایک سیکورٹی ایک ایشو ہے، اور نمبر 2 آپ کو سی پیک افغانستان لے کے جا رہے ہیں. افغانستان مینس اگر وہاں سی پیک جاتا ہے سارا سینٹرل ایشیا آپ سے کنیکٹ ہو گیا، لیکن شرط یہ افغانستان پیسفل ہوگا، ورنہ وہاں پہ پھر وہ دھماکے، وہی امبوش، وہی جعفر ایکسپریس والے انسیڈنٹ ہوتے رہیں گے. دے نو پرپل. سو یہ آپ کو ضرورت ہے. اور ساتھ آپ کی دیکھیں دنیا نہیں چاہتی کہ پیسفل افغانستان چاہیے. افغانستان پیسفل ہوگا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہو گئی سینٹرل ایشیا سے بلوچستان. بلوچستان پیسفل ہوا تو آپ کا بن گیا گوادر پورٹ، سی پیک بن گیا، اور آپ کی اکنامک دنیا کی راہیں کھل گئی. آپ کا کنیکٹیوٹی ہو گئی افریقہ اور مڈل ایسٹ کے ساتھ. کاشگر سے گوادر 8-9 دن، اگر وہ دوسری سائڈ سے جاتے ہیں سمندر سے 90 ڈیز. تو یہ بہت بڑی بات ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ارشاد صاحب، آپ سی پی این اے کے وفد کی ملاقات ہوئی ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب کے ساتھ، دیگر بھی آپ کی ملاقاتیں رہیں، اوبویسلی وزیر اطلاعات سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی. اوورآل کیا مقصد تھا اس وفد کے ان مختلف ملاقاتوں کا؟ اور اس وقت جو ان سائٹس عمومی طور پہ بات ہوتی ہے جہاں بھی صحافی جاتے ہیں، پھر بعد میں یہی پوچھا جاتا ہے کہ ان سائٹس کیا ہیں، تو میرا بھی سوال یہی ہے کہ ان سائٹس کیا ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ سے یہ وضاحت کر دوں کہ یہ پہلی ملاقات نہیں تھی، کیونکہ پہلی ملاقات کی جب بات ہوتی ہے تو اس کا تھوڑا سا مفہوم غلط ہو جاتا ہے. نہیں، ویسے میں نے پہلی کا تو نہیں ذکر کیا، لیکن پہلی ملاقات کا ذکر ضرور ہوا ہوگا وہاں. اچھا، گزارش یہ ہے کہ سی پی این ای نے یہ طے کیا کہ یہ جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے اس میں پاکستان کے میڈیا کو جو بھی انفارمیشن ملی، کیونکہ ہم تو کوئی تیاری تو نہیں تھی، کوئی جنگ ہونے والی ہے، جنگ ہو جائے گی، فیلڈ انفارمیشن کہ ہم نے کوئی اپنے رپورٹر تیار کیے ہوں جو ڈیفنس کے معاملات کو، یا فوج نے تیار کیے ہوں یا حکومت نے، وہ تو سر پہ آ پڑی. اور بھارت نے ایک ایسا گھٹیا قسم کا عمل کیا اور ناقص معلومات کی بنیاد پر یا صرف ضد اور ہردرمی کی بنیاد پر کہ اس کے نتیجے میں جنگ ہو گئی. تو ہمارے پاس سورس آف انفارمیشن یا آئی ایس پی آر تھا یا وزارت اطلاعات تھی، اور اس معاملے میں وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے اور ڈی جی آئی ایس پی آر جناب چودھری احمد شریف چودھری صاحب نے جو کردار ادا کیا، جس طریقے سے 3 معزوم پر وہ لڑ رہے تھے. ایک یہ تھا کہ درست انفارمیشن اپنے میڈیا کو دینی ہے،
عالمی محاذ پر بھی بجائے بھارت کی طرح کہ وہ جھوٹ بولے جا رہا ہے، لاہور کی بندرگاہ پر حملہ کر رہا ہے اور پتوکی کی بندرگاہ کو برباد کر رہا ہے اور کراچی اور فلاں، انہوں نے سچ کی بنیاد پر ایک لڑائی جو انفارمیشن کے محاذ پر تھی لڑی اور دنیا کو قائل کیا کہ پاکستان کا موقف بھی درست ہے، پاکستان کا کردار بھی مثبت ہے اور پاکستان کو دفاعی برتری، عسکری برتری بھی بھارت پر حاصل ہے، اور دنیا نے مان لیا اس بات کو کیونکہ وہ سچ بولے جا رہے تھے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ پاکستان کے میڈیا کے ساتھ جو انٹریکشن ہوئی وہ بڑی کارڈیل تھی، اور ایسے وقت میں جب ہم بعض اوقات سوچتے تھے کہ اب کیا ہوگا تو ہمارے پاس انفارمیشن موجود ہوتی تھی، تو اس لیے ان دونوں صاحبان کو شیلڈ دی جائے CPNE کی طرف سے، یعنی یہ پاکستان کے ایڈیٹرز کی ایک تنظیم، کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، پاکستان کے پورے ملک کے اخبارات کے ایڈیٹرز جس میں ہیں، وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان دو صاحبان کو شیلڈ دی جائے، ہماری طرف سے اپریشیٹ کیا جائے کہ جی آپ کی کارکردگی بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ تھی اور کوآرڈینیشن بہترین تھی۔ تو اس میں پھر ظاہر بات ہے جب آپ ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، تو باتیں بھی ہوتی ہیں اور کھل کر باتیں ہوتی ہیں۔ ان ایڈیٹرز میں حالیہ کوئی تمغہ امتیاز لینے والا بھی تھا؟ اتفاق سے نہیں تھا۔ اچھا، یہ اتفاق سے نہیں تھا، یہ سارے وہ لوگ تھے، وہ تمغے یا شیلڈیں دینے والے تھے، لینے والے نہیں تھے، یہ اتفاق کی بات ہے۔ تو خیر یہ جب ملاقات ہماری ہوئی تو اس میں جو گفتگو ہوئی بہت ساری چیزیں تو ظاہر بات ہے آف دی ریکارڈ ہیں۔ ایک تو انہوں نے ہمیں بریف کیا کہ بھارت نے پاکستان پر حملہ کیوں کیا اور اس کی وجوہات بیان کی، اور وہ بہت ساری چیزیں جو تھیں میرے لیے بھی نہیں تھیں۔ اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ بھارت یہ اعلان کر رہا ہے کہ آپریشن سندور ختم نہیں ہوا، پاز ہے ابھی، اور لیکن ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ مارکہ حق جاری ہے، اس لیے کہ یہ بھارت اور پاکستان کا جو کنفلکٹ ہے، جو لڑائی ہے، وہ کسی ایک ایشو پر نہیں ہے۔ بھارت نے آج کے دن تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا۔ یہ جو کچھ عرصہ گزرا، یہاں ہمارے کچھ سیاستدانوں نے، کچھ حکمرانوں نے، کچھ میڈیائی دانشوروں نے ایک پروپیگنڈا کیا کہ نہیں جی نہیں، پاکستان اور بھارت جو ہے وہ تو جناب دوستی بھی ہو سکتی ہے، تجارت بھی ہو سکتی ہے۔ جس ملک نے ہمارے وجود کو تسلیم نہیں کیا اس سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جنگ ختم کرے گا۔ اور تیسری جو آخری بات تھی وہ یہ تھی کہ اس جنگ کے نتیجے میں بھارت اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے امریکہ کی نظروں میں گر گیا ہے اور اس سرپرستی سے محروم ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں آنکھیں جس پہ وہ اترا رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے ارشاد صاحب، بہت شکریہ، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے۔